بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. आज हमने इंशाअल्लाह अपना नौवां पारा जो शुरू किया था और उसमें से हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे क्योंकि अंबिया के जिक्र हो रहे थे किस्से, और जिसमें से 6 अंबिया के किस्से और उन पर कैसे अजाब आया उसके मुतालिक हमने पढ़ लिया था। आज हमने आगे से शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन, नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी, इल्ला अखज़ना अहलहा, मगर ये कि पकड़ा हमने वहां के बाशिंदों को। यानी जब भी नबी आते हैं किसी भी बस्ती में, तो सबसे पहले हालात क्या होते हैं? बिलबसा, माली परेशानी आती है, वज़्ज़राई, और बदनी परेशानी आती है, और लअल्लहुम यज़रऊन, और ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि आजिज़ी और वो जारी करें। सुम्मा बद्दलना, फिर हमने बदल दिया, मकान सय्यअतिल हसना, तकलीफ की जगह राहत को, हत्ता अफौ, यहाँ तक कि वो लोग बढ़ गए। यानी हम तकलीफ की जगह आसाइश बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कि वो लोग जो सरकशी कर रहे होते हैं उसमें मजीद बढ़ जाते हैं। फिर फरमाया वकाल, और कहा उन्होंने, कद मस्स अनस ज़ुर्राउ वस्सर्राउ, तहकीक पहुंची हमारे बाप दादाओं को भी तकलीफ, बदनी और राहत, बदनी तकलीफ और राहत भी। अखज़नाहुम, यानी जब उन्हें रोकते हैं तो वो कहते हैं भाई इसमें कौन सी बात है, ये तकलीफें तो आती हैं, हमारे बड़ों को भी आई थी तो आ जाए, लेकिन ये नहीं समझते कि अल्लाह का अजाब है। जब वो पहले अजाब आने से पहले गोया तंबीह होती है कि शायद अभी रुक जाएं, शायद अभी खौफ कर लें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अखज़नाहुम बगदतन, फिर हम इनको अचानक पकड़ते हैं, वहुम ला यशऊरून, और वो शऊर भी नहीं रखते। वलौ अन्ना अहलल कुरा, और अगर बस्तियों के बाशिंदे आमनु, ईमान लाए, वत्तक़ौ, और खुदा से डरे यानी गुनाह से बचे, तफतहना अलैहिम, तो अलबत्ता खोल दे हम इन पर, बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ी, आसमान और जमीन की बरकतें। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये झुटलाते हैं। फ़अख़ज़नाहुम, सो हमने इनको पकड़ा, बिमा कानू यक्सिबून, बसबब इस कमाई के जो वो करते थे। आफा अमीन अहलुल कुरा, क्या बस्ती वाले अमन में है? यानी जो भी जहाँ भी आबाद है अपने शहरों में, उम्मत मुस्लिमा में भी जो जहाँ आबाद है, या अभी दौरे हाजिर में जितने भी लोग आबाद हैं, क्या ये अमन में है इस बात से सुना कि अचानक इन पर हमारा अजाब आ जाए, बयातन, रात के वक्त, वहुम नाइमून, या सोए हुए हो। अब अमीन अहलुल कुरा, क्या ये लोग इस पर पुरअमन है, सुना कि हमारी गिरफ्त इन्हें पकड़ ले, जुहन, चाश्त के वक्त, वहुम यलअबून, और वो खेल रहे हों। अफ़ अमीनु मकर अल्लाह, क्या वो अल्लाह की तदबीर से अमन में आ गए? फला यामनु मकर अल्लाह, बस नहीं बेफिक्री होती अल्लाह की तदबीर से मगर उसी कौम को खासिरून, जो खसारा उठाने वाली होती है। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह का जब अजाब आता है तो वो बता के नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ तंबीहात होंगी, जैसे अभी भी कुछ जल्जले आ जाते हैं अल्लाह की तरफ से, या कुछ पहले से आगाह कर दिया जाता है कि शायद ये अभी संभल जाए और अभी संभल जाए। अल्लाह फरमाते हैं जब ये पुरअमन होके बैठ जाते हैं तो हमारी लाठी भी आवाज है, फिर अचानक आती है, अचानक इनकी पकड़ होती है। अवलम यहदी, और क्या हिदायत नहीं हुई, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यरिसूनल अर्ज़, जो वारिस हुए जमीन के, मिन बादी अहलिहा, उसके अहल के हलाक होने के बाद। मेरी आवाज ठीक आ रही है? सबको मैसेज में बताइए जरा। जी हाँ, सही आ रही है आवाज आपकी। जी ठीक है। जी ठीक है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या हिदायत नहीं, और क्या हिदायत नहीं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यरिसूनल अर्ज़, जो वारिस हुए जमीन के, मिन बादी अहलिहा, उनके अहल के हलाक होने के बाद, कि जो पहले हो गया सो हो गया, उसके बाद हम वारिस हो गए। अल्लाह नशाउ, अगर हम चाहे, असबनाहुम बिजुनूबिहिम, इनको भी इनकी मुसीबत की वजह से पकड़ ले। यानी पहलों की जैसे गिरफ्त हुई, अगर हम चाहें तो इनकी भी कर लें। वनतबअु अला कुलूबिहिम, और असल बात ये है हम मोहर लगा देते हैं उनके दिलों पर, फहुम ला यस्माऊन, इसीलिए तो वो हिदायत की बातों को सुनते नहीं है। तिलकल कुरा, ये पीछे जितने भी अंबिया है उनकी बस्तियां, नखुस्सु अलैका, उनके हालात हमने आप पर पढ़े। वलका जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, तहकीक उनके पास भी रसूल आए थे वाज़ेह दलाइल लेकर, फमा कानू, बस वो नहीं थे, युमिनु, ईमान लाने वाले, यानी बस्तियों वाले ईमान न लाए, बिमा कद्दबू मिन कब्लु, इस चीज से जिसको झुटला चुके थे पहले भी। कदालिका, तो उसका नतीजा क्या हुआ, यतबअुल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, अल्लाह मोहर लगा देते हैं काफिरों के दिलों पर।
فرمایا وما वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन, और नहीं पाया हमने इनमें से अक्सर को अहद में सच्चा, यानी जो अल्लाह से वादा किया था ना इन्हें, अलस्तु बिरब्बिकुम, जो हमने कहा था, अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हमने कहा क्यों नहीं, आलम अरवाह में जो एक वादा हुआ था, और अभी भी जो हम वादा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक वाहद अहद है ना कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जो अहद करते हैं ना उसको पूरा नहीं करते। व इम वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और हमने पाया इनमें से अक्सर वादा करने वालों को कैसा, नाफरमान। सुम्मा बासना, फिर भेजा हमने मिन बादिही मूसा, इसके बाद मूसा अलैहि सलाम को भी आयातीन, अपनी निशानियां देकर, इला फिरऔन व मलइही, फिरऔन उसकी जमात की तरफ। फिरऔन का नाम है वलीद बिन मुसअब। फिरौन का क्या नाम है, वलीद बिन मुसअब। वैसे फिरौन कहते हैं क्योंकि मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहते हैं। तो ये जो फिरौन है जो जिसकी तरफ हज़रत मूसा अलैहि सलाम गए, उसका नाम था वलीद बिन मुसअब। अल्लाह फरमा रहे हैं हमने वलीद बिन मुसअब यानी फिरौन की तरफ और उसकी जमात की तरफ भेजा मूसा को। फज़लमू बिहा, तो उन्होंने भी यानी फिरौन और फिरौन की जमात वालों ने भी ज्यादतियां की। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, देख लीजिए कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। क़ाल मूसा, मूसा अलैहि सलाम ने कहा, या फिरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, ए फिरौन मैं रसूल हूँ तमाम जहानों का पालनहार हूँ। हकीकुन, हकदार हूँ, अला अन, इस बात का, ला अकूल अल्लाह, कि मैं अल्लाह पे ना कहूँ, इल्लल हक, मगर हक बात। तो कत जितुकुम, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे पास, बिबय्यिनतिन मिन रब्बिकुम, वाज़ेह दलाइल लेके तुम्हारे रब की तरफ से। फारसिल माइया बनी इसराइल, सो भेज दीजिए मेरे साथ बनी इसराइल को। तो सिर्फ इतनी सी बात है फिरौन, तुम उनके इस बच्चों को, लड़कों को जिंदा दरगोर करते हो, बेटियों को जिंदा छोड़ देते हो, और ये मामला थे इसके, ये करता था। और तो फरमाया उन्होंने कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने आगे कहा कि आपसे बस ये एक बात है कि आप जो है ना बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दीजिए, इन्हें अपने पास रोक कर गुलाम बना के मत रखें। बस इतना करना है, और मेरी आपसे कोई बात ही नहीं है। और कौल फिरौन ने कह दिया, इनकुन तभी आयतिन, अगर आपके पास कोई निशानी है, फाति बिहा, तो आप जरा वो निशानी तो दिखाएं, इनकुन तमिन सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं। फअल्का असाहु, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपनी लाठी को मारा, फइजा हिया थुरबान मुबीन, तो वो अचानक अजदा बन गया। मनज़अ यदहु, और दूसरी निशानी निकाला इन्होंने अपना हाथ अपनी बगल से, फइजा हिया बैज़ाअ लिन्नाज़िरीन, तो वो अचानक सफेद हो गया देखने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला यहाँ मूसा अलैहि सलाम का किस्सा बयान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कल आपसे अर्ज किया था कि मर्दम शुमारी के एतबार से जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए और मक्का में, उस वक्त में मर्दम शुमारी के एतबार से ये दूसरा ग्रोह था यहूदियों का जिनकी कसरत थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उनका जिक्र किया कि किस तरह जो है वो लोग गुमराह हुए हुए थे। तो अल्लाह ताला यहूदियों को मूसा अलैहि सलाम का किस्सा याद दिलाते हैं बार बार, इसलिए हज़रत मूसा अलैहि सलाम का किस्सा बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है कि भाई तुमने बनी इसराइल ने जब हज़रत मूसा आए तो क्या किया। तो एक चीज तो ये हुई कि फिरौन ने जब देखा दो चीजों को, एक तो ये कि असा, दूसरा ये कि यद बैजा। तो कौल अल मलउ, उस वक्त कहा, मिन कौम फिरौन, फिरौन की कौम ने, इन हाज़ा लकाहिरुन अलीम, बेशक ये तो बड़ा माहिर जादूगर है। क्योंकि इस वक्त में जादूगरों की बड़ी जो है ना कसरत थी। तो उन्हें नहीं पता था मुआवजा क्या होता है, तो जो भी चीज देखते थे जो अकल में समझ नहीं आती थी कह देते थे ये जादू है। इन्होंने हजरत मूसा को भी क्या कहा, ये तो बड़ा माहिर जादूगर है, आम भी नहीं, माहिर। युरीदो, और इसका मकसद ये है, युखरिजकुम मिन अर्दिकुम, कि तुम्हें निकाल दे तुम्हारी जमीन से। यानी ये जो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जब मुजजा दिखाया तो फिरौन के साथ जो उस वक्त उसके चेले बैठे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो फिरौन जो है ना, फिरौन को कहने लगे कि मूसा तो तुम्हारी सल्तनत लेना चाहता है, फमाजा तामरून, इसके बारे में तुम हम क्या हुक्म देते हो। कौलू, उस वक्त में जितने लोग थे उन्होंने मशवरा दिया फिरौन को, अर्जिहु अखाहु, मोहलत दे दो इसको और उसके भाई को, और इसको अभी इन दोनों को भी साइड पे करो, अरसिल फिल मदाइनी काशिरीन, और भेज दो शहर में जमा करने वाले जादूगर। यानी शहर में अपनी शुरतों और शुरतियों को भेजो, जादूगरों को भेजो, ताकि वो क्या करें, वो जाके जितने भी जादूगर हैं वो उनको तलाश करके लाएं, या तू का आपके पास लाएं, बिल्कुल साहिरिन आलिम, हर तरह के जादूगर को जो इसी की तरह के माहिर हों। वजह असहरतु फिरौन, आए जादूगर फिरौन के पास, कहा जाता है 82,000 जो है ये लेकर आए जादूगर। इसके जो पुलिस वाले थे उन्होंने पूरे मिस्र में तलाश किया और 82,000 जादूगरों को लाए। और कालू, जादूगर आए, उन्होंने आगे कहा, इन लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, कि हम अपने पैसे खर्च करके अपनी सवारियों पे आए, कोई गधे पे आया, कोई घोड़े पे आया, कोई ऊंट पे आया, कोई पैदल आया, कोई कितने कितने दिनों बाद सफर तय करके आया। तो उन्होंने कहा हम इतनी जगह दूर दराज से आए, अगर हम गालिब आ जाते तो हमें मजदूरी क्या मिलेगी। और नाम, फिर ने कहा हाँ, बिल्कुल मिलेगी, वो क्या, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम मेरे खास और चहेते हो जाओगे। कौलिया मूसा, मैदान लग चुका, जादूगर भी आ गए, हजरत मूसा भी आ गए, जादूगर भी है और फिरौन भी है, और जनाब जो है ना एक बड़ी सारी रियाया भी वहां मौजूद है।
جادوگروں نے کہا موسیٰ اما ان تلقیا، آپ ڈالو، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ڈالیں، یعنی وقت آ گیا جادو دکھانے کا، تم پہلے جادو دکھاؤ گے کرتب یا ہم دکھائیں؟ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا القوا، تم لوگ ڈالو جو جادو تم نے دکھانا ہے۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا جادو، یعنی جب انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی اور جو ان کے پاس کرتب تھے اس کو دکھایا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی جادو آنکھوں کو اس نے سحر میں ڈال دیا، یعنی اسے کہتے ہیں دوسروں کی آنکھوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا، تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کی آنکھوں کو کنٹرول میں کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجہ بسحر نظیم، وہ بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ جب اللہ نے کہہ دیا وہ بڑا جادو کر کے آئے تھے، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے ایسے ہی آ گئے تھے، پوری تیاری کر کے آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی، لوگوں کو جادوگر جادو دکھانے کی۔ اللہ فرما رہے وحینا الی موسیٰ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان القی عصاک، کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی ماری، فاذا ہی تلقف، پس وہ اچانک نگل لے گی، ما یأفکون، اس چیز کو جو وہ بناتے ہیں، وقع الحق، کو پس ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گئی وہ کاروائی جو وہ کرتے تھے، فغلبوا هنالک، پس وہ لوگ مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور لوٹے ذلیل ہو کر۔ کون مغلوب ہو گئے؟ یعنی اس وقت میں جادوگر جو تھے وہ سارے کے سارے مغلوب ہو گئے، اس حال میں لوٹے کہ وہ ذلیل تھے، کیونکہ فتح کا وقت آ گیا، اور وہ جو جادوگر تھے فول کیا سحرۃ ساجدین، وہ سجدے میں گر گئے، قالوا آمنا، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، برب العالمین، اپنے تمام جہانوں کے پروردگار پر، اور رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کیونکہ جادوگر تھے نا، تو جو جس فن میں ماہر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب انہیں پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جادو دیکھ لیا، انہوں نے کہا یہ جادو ہو کیسے سکتا ہے، یہ تو جناب جو ہے نا کچھ اور ہی ہے۔ تو جب انہوں نے سمجھ لیا یہ جادو نہیں ہے، تو وہ سجدے میں گر گئے کہ یہ جو وہ لے کر آیا ہے چیزیں، یعنی معجزہ، یہ حق ہے، لہٰذا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب جناب جو ہے اتنا مجمع لگا ہوا، یہ تو بڑی انسلٹ ہو گئی فرعون کی، اور اتنے لوگ وہاں موجود تھے جو ساری پوجا کرتے تھے اس کے لیے، کہا کرتا تھا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو اس نے نا پینترا ہی بدل دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو یہاں بیٹھے ہیں جادوگر تو مسلمان ہو گئے، وہ بھی سارے مسلمان ہو جائے، اور اس کا جو سلطنت ہے وہ بالکل ہی ملیا میٹ ہو جائے۔ قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، تمہیں میں نے اجازت نہیں دی، تم میری اجازت سے پہلے ہی مان لے آئے ہو، ان ھذا لمکر، بے شک یہ ایک داؤ ہے، مکرتموہ فی المدینہ، جو تم نے شہر میں مکر کیا، لتخرجوا منها اہلھا، اور اس لیے کیا تاکہ تم نکالو یہاں کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، یعنی اس نے کہا کہ تم بھی موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو، یعنی 82,000 یہ جادوگر ایمان لے آئے، تو اس نے کیا کہا، ایک طرف 82,000، ایک طرف صرف حضرت موسیٰ، سبحان اللہ، اللہ والے ایسے غالب آتے ہیں، کیونکہ جال حق زہق الباطل، جب حق آتا ہے باطل چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اب اس نے جناب جو ہے نا کہا کہ تم لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، لہٰذا جیسے یہ جادوگر ہے تم لوگوں نے بھی جادو کیا ہوا تھا، اور تم لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ فرعون کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ مل کے مجھے ہرا دو یا مجھے ناکام کر دو، لہٰذا جو ہے نا میں اب تمہیں سزا دوں گا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑی جو ہے نا ان کے لیے سزا کے لیے بڑی زبردست پلاننگ کی، اور ان کو ایسا دردناک انداز سے سزا دی، لیکن اللہ نے ان کو اتنا پختہ ایمان دیا تھا کہ جب لائن میں کھڑے ہوئے تھے نا یہ، تو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میری باری ہے میری باری ہے، مجھے آگے جانے دو، کیونکہ اس نے جو ہے آگ جلائی، اور پھر اس کے بعد ان کو جناب آگ بھی جلائی، لیکن اس سے پہلے اس نے ہاتھ پاؤں کاٹے ان کے مخالف سمت سے۔ تو جب یعنی مخالف سمت سے مراد کراس شیپ میں دیکھیں تو ہاتھ اور ادھر سے پاؤں، ادھر سے ہاتھ تو ادھر سے پاؤں، دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں پاؤں تو دایاں جو ہے وہ بایاں پاؤں، دایاں ہاتھ، اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، اس طرح جناب جو ہے نا اس نے ان کو سزا دی۔ تو وہ ایک لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ ایمان کی مٹھاس چکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اس نے فرعون نے یعنی شیطان نے پہلے یہ کہا لأقطعن أيديكم، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، وأرجلكم، تمہارے پاؤں، من خلاف، الٹی سم سے، ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر تم سب کو سولی پہ لٹکاؤں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا ان إلى ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وما تنقموا منا، اور تم نے انتقام نہیں لیا ہم سے، الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، مگر صرف اس لیے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر جب ہمارے پاس آ گئی ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی تمہارا انتقام ہم سے اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لہٰذا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دیجیے، وتوفنا مسلمین، ہمیں وفات دیجیے گا اس حال میں کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، کہا جماعت نے فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا آپ چھوڑتے ہیں موسیٰ کو اور اس کی قوم کو،
لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ فساد مچائیں زمین میں، ویذرک وآلہتک اور وہ چھوڑ دیں آپ کو آپ کے معبودوں کو۔ قال فرعون نے کہا نہیں، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، نہیں میں ایسے کروں گا، قتل کروں بیٹوں کو تو قتل کر دوں گا اور ذبح کروں گا ان کے بیٹوں کو اور ان کی عورتوں کو، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرٌ، بے شک میں ان پہ غالب ہوں گا۔ یعنی اب اس نے کہا، فرعون نے ویسے ہی، اگر آپ کو میں ایک عدد بتاؤں نا فرعون کا، اس تو فرعون نے 12,000 بچے قتل کیے تھے اور 90,000 عورتوں کے حمل گروائے تھے۔ 90,000 عورتوں کے حمل، حاملہ ہوتی تھی ان کے حمل گروا دیے، اور 12,000 بچوں کو اس ظالم نے قتل کیا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ جب اس نے یہ ظلم کیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو میدان لگا اور اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام غالب آ گئے، تو اس کے لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ اب کیا کرنا ہے، یہ تو بڑی بدنامی ہو رہی ہے، جو ہے وہ اس کا کیا نتیجہ نکالا جائے، یہ تو آپ کی سلطنت بھی ختم ہو جائے گی اور سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، لہٰذا کیا کرنا چاہیے۔ تو فرعون نے دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیا کہ ان کے بیٹوں کو ہم ذبح کریں گے اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہو چکے تھے، ان کو تو قتل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے، لیکن اس نے یہ کہا کہ دوبارہ سے اپنی رو پیدا کرنے کے لیے جو لوگوں میں تھا میرا ختم ہو گیا، میں دوبارہ سے وہی کام شروع کر دوں گا تاکہ میرے ساتھ دب کے رہیں۔ تو بہرحال یہاں تک تو واقعہ وہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے استعینوا باللہ، تم مدد طلب کرو اللہ سے، اسبروا اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک ساری زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ وارث بناتے ہیں زمین کا جس کو چاہتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی جو اس وقت کے بنی اسرائیل تھے وہ گھبرا گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ سے پہلے بھی یہی چیزیں ہوتی تھی، اب آپ آ گئے دوبارہ بھی یہی ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ قالوا اوذینا، انہوں نے کہا ہمیں اذیت دی گئی، من قبل ان تأتینا، پہلے اس سے کہ آپ ہمارے پاس آتے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے بعد بھی آپ جب آگے ہمارے ساتھ۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم، قریب ہے تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، یا تمہیں خلیفہ بنائے زمین میں، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، تحقیق پکڑا ہم نے، آل فرعون بالسنین، فرعون اہل فرعون کو قحطوں کے ساتھ، یعنی اس پہ ہم نے قحط مسلط کیا، ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ اب جناب جو ہے نا، ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، 9 معجزات ملے تھے، 9 نشانیاں ملی تھیں۔ اس میں ایک تو عصا تھا اور دوسرا جو ہے وہ ید بیضا تھا، یعنی جب وہ اس کو اپنے ہاتھ کو اپنی بغل سے نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دیے، وہ یہ کہ فرعون پر قحط کے سال آئے، ونقص من الثمرات، پھلوں کی کمی آئی، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں کہ پھلوں کی کمی آئی اور یہ سب کچھ۔ تو یہ لوگ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فرعون نہیں، فرعون کی قوم آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے کہ آپ دعا کریں کہ یہ حالات ہم پہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب آتی ان کے پاس کوئی راحت، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے یہ ہمارے لائق، ہم تو ہے ہی اس لائق کہ ہم پر اچھے حالات آئیں، اچھے دن آئیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن اگر کوئی تکلیف آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو یہ کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بدشگونی ہے، نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، کہ اے موسیٰ آپ انہیں کہیں کہ بدشگونی ساری اللہ کے پاس ہوتی ہے، ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیہ، وہ کہنے لگے جب بھی تم لاؤ ہمارے پاس کوئی بھی نشانی، لتسحرنا بها، تاکہ تم ہم پر جادو کرو اس کے ساتھ، فما نحن لك بمؤمنین، تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فارسلنا علیہم الطوفان، پس بھیجا ہم نے ان پر طوفان، والجراد ٹڈی، والقمل اور جوئیں، والصفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیاتی مفصلات، یہ کھلے کھلے موجودات تھے، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھی۔ یعنی ایسے ان پر طوفان کا بھی عذاب آیا، ٹڈی کا بھی عذاب آیا، جوؤں کا اتنا زیادہ عذاب تھا، ان کی ہر چیز میں جوئیں تھی، ان کو خارش کی بیماری لگ گئی اس کی وجہ سے، مینڈک، ان کے کھانوں کے اندر مینڈک نکلتے تھے، خون، دودھ کے پیالے جب منہ کے قریب کرتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے ان پر عذاب آئے، لیکن معجزہ تھے موسیٰ کے، اور ان پر باقیوں کی ان کے اوپر عذاب تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، جس وقت واقعہ ہو گیا نا ان پر عذاب، قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو کچھ اس نے آپ کو ساتھ وعدہ کیا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، البتہ اگر آپ دور کر دیں گے ہم سے عذاب، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور آپ ہم سے بنی اسرائیل کو مانگنے آئے تھے تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔
اللہ فرما رہے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجس، جس وقت دور ہو گیا ان پر سے عذاب، الی اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تب اچانک وہ عہد توڑنے لگ گئے۔ وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ اس تکلیف سے نکل آئے تو کیا کیا، عہد شکنی کی اور وعدے کو توڑ دیا۔ تو انبیاء سے وعدہ کرنے کے بعد جب انہوں نے توڑا تو اللہ کہہ رہے ہیں فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا دریا میں، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین، اور ان نشانیوں سے وہ غافل تھے۔ وورثنا القوم الذین، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کا، کانوا یستطیعون، اللہ اکبر، وورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھ جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے پھر وارث بنا دیا۔ ظاہری بات ہے قبطی اور اس کے لوگ سارے، یعنی فرعون، اور فرعون کی جو لوگ تھے وہ تو سارے غرق ہو گئے سمندر میں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو اس سے ڈرتے تھے اور اس کے غلام تھے، اس کے کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، خادم بنے ہوئے تھے، اور وہ اتنا تسلط کر چکا تھا ان پر کہ ان کے بیٹوں کو زندہ اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ذبح کرنے کے بعد بھی طرح طرح کے ان کے خاندان والوں سے سزائے دیتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی کمزور قوم تھی نا بنی اسرائیل۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو بنا دیا زمین میں ان کے بعد وارث، مشارق الارض و مغاربها، لہائی زمین کے مشرق اور مغرب کے اطراف کا، اور التی بارکنا فیہا، جس زمین میں ہم نے برکت ڈالی تھی، وتمت کلمت ربک الحسنی، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی اچھی بات، اللہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبر، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا، اور ہم نے ملیا میٹ کر دیا انہیں، ما کانا یصنع فرعون وقومہ، اس چیز کو جو فرعون اور اس کی قوم نے بنائی تھی، وما کانوا یعیشون، اور جس کو وہ اوپر چڑھاتے تھے، یعنی جتنے بھی ان کے منصوبے تھے خیالی، ہم نے ان سارے منصوبوں کو ختم کر دیا۔ فرعون بحر کلزم میں کو پار نہ کر سکا اور نہ ہی اس کی قوم، اس لیے یہ ساری بنی اسرائیل نے اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو غرق ہوتے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا نے مطالبہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو انہیں ان کے انتقام ملا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کروائی، اور جب قحط وغیرہ اور اللہ کے عذاب ان سے ٹل گئے تو پھر دوبارہ منحرف ہو گئے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور فرعون والیوں کو اس طرح اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ اور پیچھے اب کون رہ گئے؟ بنی اسرائیل۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، اور فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، پس وہ آئے قوم کے پاس، یعکفون علی اصنام لہم، جو جھکی ہوئی تھی اپنے بتوں پر، یعنی یہ کنعانی لوگ تھے جو بت پرستی کرتے تھے۔ جب فرعون اور فرعون والے ہلاک ہو گئے، پیچھے حضرت موسیٰ رہ گئے اور بنی اسرائیل رہ گئے۔ تو بنی اسرائیل اور یہ سفر کر رہے تھے نا، وہ جو دریا پار کیا تھا انہوں نے، تو جب یہ قوم کے پاس گزرے تو وہاں ایک کنعانی قوم آباد تھی جو کیا کر رہی تھی، وہ اپنے بتوں کو سجدہ۔ تو انہوں نے جب انہیں دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ بھی عبادت کرتی ہیں، ہمیں بھی، آپ ہمارے لیے بھی اللہ سے ڈیمانڈ کریں، اللہ سے سوال کریں کہ اللہ ہمیں کوئی عبادت بتائے تاکہ ہم فارغ رہتے ہیں، اب ہم بھی کریں۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے بھی کہا اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی بنائے کوئی معبود، کما لہم آلہہ، جیسے ان لوگوں کے لیے معبود۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی تم بڑی ہی جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں کیونکہ یہ تو بت پرستی کر رہے ہیں، ما ہم فیہ، وہ چیز جس میں یہ مبتلا ہے، وباطل ما کانوا یعملون، وہ باطل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود چاہیے، وہو فضلکم علی العالمین، جبکہ رب نے تمہیں سارے جہانوں پہ فضیلت دی، وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون سے، یسومونکم، وہ تمہیں اتنا برا عذاب دیتا تھا، سوء العذاب، جو بہت ہی برا عذاب تھا، یقتلون اپنا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وَفِي ذَلِکُم بلاء، اس میں تو بڑی آزمائش تھی، من ربکم عظیم، آپ کے رب کی طرف سے جو بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی تو بات ہے اس قوم کو دیکھ کر رشک نہ کرو، یہ تو باطل کام کر رہی ہے، یعنی بت پرستی کر رہی ہے، اور تم اس رب کا شکریہ ادا کرو جس رب نے تمہیں نجات دے دی ہے۔ تم صرف اگر اتنا بھی سوچ لو نا کہ میرے رب نے مجھے نجات دی ہے، ہمارے رب نے فرعون سے، ہم اس رب کی عبادت کریں گے۔ ابھی بھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں بتائیں الہ کون ہے، رب کون ہے، عبادت کس کی کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں وواعدنا موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 لیلہ، 30 راتوں کو کوہ طور پر، وہ اتممنا اب اشرین، اور ہم نے پھر 40 کر دی راتیں، اتم میقات ربی 40 سنہ 40 لیلہ، پس پوری ہوگی ان کے پروردگار کی مدت، یعنی 40 راتیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ چلے گئے احکامات لینے، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا ہم عبادت کرنی ہے، ہم فارغ رہیں گے تو کیا کریں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اللہ تعالیٰ سے احکامات لینے چلے گئے کوہ طور پر۔ لیکن وقال موسیٰ اخی ہارون، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا اخلفنی، میرے پیچھے رہنا، فی قومی، میری قوم نے،
قوم میں، واسلح اور ان کا خیال رکھنا، ولا تتبع سبیل المفسدین اور پیروی نہ کرنا ان فساد مچانے والوں کے راستے کی۔ پتا تھا یہ ہمیشہ غلط چیز ہی مشورے میں دیتے ہیں، تو اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں ان سے بچ کے رہنا، لیکن بس ان کا خیال رکھنا ہے بت پرستی میں نہ لگ جائیں، اللہ کی نافرمانی میں نہ لگ جائیں، یا کسی اور چیز میں پھنس نہ جائیں۔ انہیں بڑی مشکل سے فرعون سے نجات دلوائی ہے۔ ولا تتبع سبیل المفسدین اور نہ پیروی کرنا فساد مچانے والوں کے راستے کی۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا جب آئی موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے وقت پر، وکلمہ ربہ اور کلام کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے، یعنی کوہ طور میں۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی میں نے میں کلیم اللہ ہوں، میرے آپ سے کلام اور کلام دعا ہے، کلام ہے، سلام ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اب آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سائنٹیفک لحاظ سے بھی چیز ثابت ہے، اور ہمارے بھی فطری لحاظ سے بھی ہے کہ جب ہم کسی سے کلام کرتے ہیں تو پھر ہمارا دیدار کو دل کرتا ہے۔ اور یہ ہے مینٹلی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے بات کرتا رہتا ہے پھر اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں بھی، صرف اگر پس سے پردہ بات ہو۔ تو اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، بس وہ اگر قائم رہا اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو آپ مجھے بھی دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جس وقت تجلی ڈالی اللہ نے پروردگار نے اس پہاڑ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، موسیٰ کو بھی اپنے دکھایا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں تجلی اتنی تھی جیسے ہمارے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، خنصر عربی میں جسے کہتے ہیں، سب سے چھوٹی انگلی، صرف اتنی ابھی تجلی ڈالی تھی اللہ نے، وہ بھی تجلی، اپنے اصل دیدار نہیں، صرف تجلی ڈالی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جعلہ دکا، وہ پہاڑ ہو گیا ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ آیا، ہوش آیا، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانک، اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، تبت الیک، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں مومنوں میں سے پہلا ہوں۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ، اے موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے آپ کو چن لیا، علی الناس، سارے لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغام کے ذریعے، و بکلامی، اور اپنے کلام کے ذریعے، فخذ ما آتیتک، بس آپ پکڑیں وہ چیز جو میں نے آپ کو دی، یعنی یہ تختیاں 10 تورات کی، وکن من الشاکرین، اور آپ ہو جائیں شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ تو دیدار تو نہ ہو سکا، لیکن اللہ کی تجلی دیکھیں تو موسیٰ یہ سمجھ گیا ہے کہ میں اللہ سے دیدار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو کلیم اللہ بنا لیا نا، اب آپ یہ تختیاں لیں، اس تختیوں کو لے کے اپنی قوم کے ساتھ جائیں، قوم کے پاس جائیں اور ان کو راہ راست پہ لائیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ کے لیے تختیوں پہ لکھ دیا، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر چیز کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ہم نے کہا فَخُذْهَا، اسے لے لیں، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ بھی اس کو پکڑ لے، بِأَحْسَنِهَا، اچھے طریقے سے۔ آسانیہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھے طریقے سے، یعنی اب اپنی قوم کو کہیں کہ وہ ان پر عمل کرے اچھے طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ احکامات کو بھول جائے یا اس کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دے اپنی مرضی سے، نہیں، اس کو پکڑنا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ سا- ایک منٹ جی، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، آپ حکم دے اپنی قوم کو، یأخذوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ پکڑے ان تمام اچھی چیزوں کو، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھا دوں گا نافرمانوں کا گھر، سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِی، اور میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں کو، الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تکبر کرتے ہیں جو زمین میں ناحق ان کے لیے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھ لیں گے ہر قسم کی بھی نشانی کو، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں گے اس بھلائی کا راستہ، لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، تو بھلائی کے راستے کو اپنائیں گے نہیں، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ برائی کا راستہ، گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ لیکن آیات سے، نشانیوں سے غافل تھے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، هل يجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میری نشانیاں ہیں میں اس کو کھول کھول کر پھیر پھیر کر بیان کرتا ہوں، لیکن جو قوم متکبر ہوتی ہے نا، وہ ان سے روگردانی کرتی ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو متکبر قوم ہوتی ہے اس پہ، ان پر یہ جو نشانیاں ہیں وہ ان کو دیکھنے کے بعد ان پر ایمان نہیں لاتے۔ جو تکبر بہت بری چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حق کو قبول کرنے سے بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر واپس آئے، واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پہ جانے کے بعد، میں نے حلیہ مجلا، اپنے زیوروں سے ایک بچڑا، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر،
اس نے کیا کیا کہ بنا لیا بچڑا، کس کا، کہ بنی اسرائیل جب آ رہے تھے نا فرعون کے علاقوں سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب انہیں بحر کلزم کو پار کرنے کا کہا گیا، تو انہوں نے، ان کے ساتھ بہت زیادہ سونا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ یہ سونا وغیرہ سے لا رہے ہیں اس لیے اس کو پھینک دے، تو بنی اسرائیل نے سارا سونا پھینک دیا۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا کہ فرعون اور فرعونی غرق ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پہ تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھوڑا جہاں بھی پاؤں رکھتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ تو اب جناب کیا ہوا کہ وہ سبزہ اگ رہا تھا ہر جگہ پہ، تو یہ یہ جو منافق آدمی تھا موسیٰ بن ظفر، یعنی یہ سامرا قبیلے سے تھا، اس کا نام تھا سامری جادوگر، جب اس نے دیکھا کہ یہ کچھ خاص جو ہے نا وہ اگ رہا ہے، اور یہ اس نے وہ جگہ جہاں جہاں گھوڑے نے پاؤں رکھے وہاں سے مٹی اٹھائی، اور مٹی کو اٹھانے کے بعد ساتھ میں وہ سارا زیور اٹھایا، اور سارے وہ زیور کا ایک بچڑا بنایا گائے کا، اور جناب جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیا یہ مٹی کو، جب مٹی کو اندر ڈالا تو وہ ٹہ ٹہ کرنے لگا، تو اس نے سارے لوگوں کو کہا دیکھو یہ خدا ہے، جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا، پہلے ہی وہ اللہ معاف کرے گمراہ تھے تو وہ اور ہوئے، اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب جب موسیٰ پیچھے آئے تو جیسا لہو خوار وہ ایک جسم تھا، اس کے اندر سے گائے کی آواز تھی، علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہ لا یکلمہم، یعنی عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے کہ وہ اور تو کوئی بات نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم، اور نہ ہی وہ ان کو ہدایت دے سکتا ہے، سبیلا، سیدھے راستے کی طرف، اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے ہی اس کو بچڑا بنا لیا، معبود بنا لیا، یہ بہت زیادہ ظالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جس وقت وہ لوگ نادم اور پریشان ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سمجھ گئے کہ تحقیق وہ گمراہ ہو چکے، قالوا، انہوں نے کہا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، ہمارے رب نے ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن حضرت موسیٰ کی تشریف آوری سے کچھ وقت پہلے ہی ان کو خود بھی سمجھ آ گئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ایسی چیز جو نہ بولتی ہے، صرف اس کی آواز کی وجہ سے ہم اسے خدا سمجھ لیے۔ ولما رجع موسیٰ، جب حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے، غضبان آسفا، غصے میں غضبناک تھے، افسوس کر رہے تھے، قال، فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری خلافت کی تم نے میرے طور پہ جانے کے بعد، یعنی حضرت ہارون کو ڈانٹا، اجل تم امر ربک، اور پھر اپنی قوم کو کہا کیا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا تھا، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم میں، والقل الواح، اتنے غصے میں تھے کہ تختیوں کو بھی تورات کی پھینک دیا، واخذ برأس اخیہ، پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، یجرہ الیہ، اور ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے، قال، حضرت ہارون نے فرمایا ابن امی، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفوننی، بے شک آپ کی قوم نے مجھے کمزور کر دیا، وقادو یقتلوننی، اور یہ تو مجھے قتل کرنے کے قریب تھے، لہذا فلا تشمت بی الاعداء، آپ مجھے نہ خوش کریں میرے ذریعے دشمنوں کو، یعنی آپ آپس میں اگر ہم اس طرح ہو جائیں گے نا، یہ جو قوم ہے یہ خوش ہو رہی ہے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ کریں مجھے ظالم قوموں کے ساتھ۔ قال، عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اغفر لی ولی اخی، اللہ ان کے اس فعل سے مجھے بخش دیجیے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتی، کا داخل کیجیے ہمیں اپنی رحمت میں، انت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی جو ہوا سو ہوا، اب آپ ایسے کریں کہ مجھے اپنی رحمت میں داخل کیجیے اور میرے بھائی کو کیجیے، اور یہ تو سرکش قوم ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین اتخذوا العجل، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، سینالہم غضب من ربہم، اور پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلہ، اور ذلت، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں افطرا باندھنے والوں کو، والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیا، ثم تابوا من بعدها، پھر توبہ کی انہوں نے اپنے برے کاموں کے بعد، وآمنوا، ایمان لائے، ان ربک من بعدها، بے شک آپ کا رب توبہ کرنے کے بعد لغفور، بخشنے والا ہے، رحیم اور مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جس وقت تھم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غضب، اخذ الالواح، پکڑ لیا انہوں نے تختیوں کو، وفی نسختها ہدی ورحمہ، اور اس میں جو لکھی ہوئی چیز تھی وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی، لیکن ان لوگوں کے لیے ہم لربہم یرہبون، جو واقعتاً اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ، اور چنے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 رجلا، 70 آدمی، یہ 70 آدمی اس لیے چنے تھے کہ قوم نے کہا آپ یہ تختیاں لائے ہیں، اچھا ان کی جو توبہ ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل جائیں گے، اور جس نے بچڑے کی پوجا کی ہوگی اس کو قتل کریں گے وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، کہا جاتا ہے انہوں نے بڑی سچی طرح سے سچی توبہ کی اور ایسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ آگے یہ جو 70 لوگوں کو لے جانے کا واقعہ آ رہا ہے، یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ احکامات ہیں، انہوں نے کہا یہ احکامات اتنے سخت، اللہ ایسے احکامات نہیں دے سکتے، ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا، لہٰذا آپ نے اس کو چینج کروا کے لائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو یہ تو نہیں ہو سکتا، تمہاری مرضی کے اور من مرضی کے احکامات نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے اترے، لہٰذا اس کو قبول کرو۔
انہوں نے کہا پتہ نہیں اللہ کی طرف سے بھی آئے ہیں یا آپ اپنے سے خود ہی بنا لیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایسے کرو اپنے 70 آدمیوں کو بھیجو لمیقاتنا ہمارے مقررہ کردہ وعدے کے لیے، فلما اخذتهم الرجفہ جس وقت پکڑا ان کو زلزلے نے، قال کہا موسیٰ نے ربی میرے رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا، اگر آپ چاہتے ہیں ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے اور مجھے بھی، اتہلکنا کیا آپ نے ہلاک کرنا ہے ہمیں بما فعل السفہاء منا اس کارروائی کی وجہ سے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کی، ان ہی الا فتنتک نہیں ہے مگر یہ آپ کی آزمائش اور امتحان، تضل بها من تشاء اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، وتہدی من تشاء اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، انت ولینا آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، فاغفر لنا ہمیں بخش دیجیے، وارحمنا ہم پہ رحم کیجیے، وانت خیر الغافرین اور بے شک آپ بہت بہتر اور بہت زیادہ بخشنے والے، کیونکہ قوم نے کہا بھائی، قوم نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ تم اپنے 70 نمائندے تمہارے یعنی بڑے سردار جو ہے نا ان کو میرے ساتھ بھیجو، اور میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور کوہ طور پہ میں اللہ سے کلام کروں گا، تم سن لینا کہ میں کلام اللہ سے کر رہا ہوں، اور تمہیں یقین ہو جائے گا یہ حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور جا کے جناب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جب میرے سے بات کریں گے تو تم سن لینا۔ تو اب جب یہ بات ہو گئی ڈن کہ ٹھیک ہے اس وقت جائیں گے اور اللہ سے جا کے یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، تو ہوا کیا کہ جب یہ لوگ گئے اور اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کون بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہو اس لیے ہمیں اس کو دیکھنا بھی ہے۔ اب انہوں نے اتنی ڈیمانڈ کی، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر چیخ نے پکڑا انہیں، زلزلے نے اور چیخ نے، اور وہ کیا ہو گیا سب کے سب یعنی حضرت موسیٰ کے علاوہ یہ 70 کے 70 وہاں مر گئے۔ جب مر گئے حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، کہا اللہ تعالیٰ جی یہ جو کام ہے اس کا یہ میں 70 نمائندے بڑے خاص ان میں چن کے لایا تھا، میں واپس جاؤں گا تو انہوں نے کہنا آپ ہمارے 70 جو لے کے گئے تھے وہ کہاں ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا، میری قوم مجھے اور جھٹلائے گی اور میرا اور انکار کرے گی اور پہلے سرکش قوم ہے، لہٰذا آپ ان بیوقوفوں اور نادانوں کی وجہ سے جو ہے اس طرح کا معاملہ نہ کریں، ہمیں بخش دیں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا پر ان 70 کو زندہ کر دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت لنا اور لکھ دیجیے ہمارے لیے کہ دنیا حسنا اس دنیا میں بھی بھلائی، یہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی، اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجیے، وہ فی الآخرت اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک اور بے شک ہم نے رجوع کیا آپ کی طرف۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا جو عذاب ہے میں پہنچاتا ہوں جس کو چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء لیکن میری رحمت ہر ایک کے لیے ہوگی، پس اکتبها اور میں بات تاکید لکھوں گا اس رحمت کو للذین یتقون ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ نمبر 2 ویؤتون الزکات جو زکات دیتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کس سے پہنچے گی؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں، وہ ہم والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین وہ لوگ ہیں یتبعون الرسول النبی الامی جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہیں اور انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یعنی میں ایسے لوگوں کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گویا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ان نبی کو مانتے ہوں گے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو وصف بیان کیا گیا وہ بیان کیا گیا نبی امی، کیونکہ ایسے نبی جنہوں نے کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے قابل ہی نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد بنتا، اس لیے قرآن یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی یعنی جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک تو متقی وہ لوگ ہوں گے اور میں جن کو یعنی میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو متقی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں نبی الامی پر، اور جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ان پر یعنی نبی الامی پر، الذی یجدونہ اور جن کو وہ پاتے ہیں مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل جن کا تعارف لکھا ہوا وہ تورات اور انجیل میں بھی پاتے ہیں، یأمرهم بالمعروف وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویحل لهم الطیبات اور وہ حلال ہونا بیان کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کا، ویحرم علیہم الخبائث اور یہ نبی الامی ان کے لیے حرمت والی چیزوں کو بھی بیان کرتے ہیں، ویضع عنہم اسرہم اور اتارتے ہیں ان سے ان کی بوجھ، والاغلال التی کانت علیہ اور وہ طوق جو ان کی گلوں میں تھے، الذین آمنوا به پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، وعزروہ جنہوں نے اس نبی کی تعظیم کی، ونصرہ جنہوں نے نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی گویا انہوں نے پیروی کی اس نور کی، انزل معہ جو اتارا گیا ہے اس کے پاس ان کے ساتھ، اولئک هم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن پر اللہ کی رحمتیں برسیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے صاف بھی بیان کر دی ہے، لیکن بڑی پیاری بات یہ ہے کہ حضور کو ماننا ہے، حضور پاک وسلم جو احکامات دے کر بھیجے گئے ہیں ان کو ماننا ہے، اگر ان پر ایمان لے آؤ گے اور ان کو مان لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا لاڈلا بنا دے گا انشاءاللہ۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس و انسانو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، اور النبی الامی جو نبی ہے، اور جو نبی الامی ہے جنہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، ان نبی پر ایمان لاؤ، الذی یؤمن باللہ، وہ نبی اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، وکلماتہ، اور اس کے فیصلوں پر بھی ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، سو تم اس نبی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ومن قوم موسیٰ امۃ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ تھا، یہدون بالحق، کی جو رہنمائی کرتا تھا حق کے مطابق، وبہ یعدلون، اور اسی حق کے ساتھ فیصلہ یعنی انصاف کرتا تھا۔ یعنی ابھی تک تو بنی اسرائیل کے برے برے لوگوں کا ذکر ہوا، تو اللہ نے فرمایا کچھ حق پرست بھی تھے، اچھے بھی تھے، جیسے عبداللہ بن سلام ہو گئے، اور کچھ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، حضرت ثعلبہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو جدا کر دیا 12 خاندانوں کے گروہ بنا کر، یعنی 12 خاندان، 12 ہی چشمے نکلے تھے، 12 ہی یہ خاندان تھے، سمندر میں 12 ہی راستے بنے تھے، کیونکہ ان کے اندر اتفاق بالکل نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی چیز بانٹتے تھے نا تو 12 12 کر کے بانٹتے تھے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، 12 ایک طرح سے فیملیز تھی، تاکہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ قومہ، جس وقت پانی مانگا ان سے ان کی قوم نے، تو وادی طے میں انہوں نے پانی مانگا تھا، جب انہیں سزا ملی تھی 40 سال اس وادی میں پھرتے رہے تھے، اسی وادی میں جب انہیں پانی کی طلب ہوئی تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا نظری بعصاک الحجر، اب پتھر پر اپنی لاٹھی مارے، فن بجست منہ، پھوٹ پڑے اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس، جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، وظللنا علیہم الغمام، ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوى، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا، اور انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، وہ تو اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا گیا ان سے، اسكنوا هذه القرية، ٹھہرو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس بستی سے جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجًّدًا، داخل ہو جانا سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جب یہ تم نے یہ مقدس وادی میں داخل ہونا ہے تو تم نے کیا کہنا ہے، حِطّہ کہتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم کیا کریں گے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہارے گناہ، سنزید المحسنین، اور ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی۔ وبدل الذین ظلموا منهم، بس بدل دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے، قولا غیر الذی، بات وہ جو نے کہی گئی تھی اس کے علاوہ، فارسلنا علیہم رجزا، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب من السماء، آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بسبب اس کے کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ فاسألهم عن القریۃ، اور آپ سوال کیجئے ان سے اس بستی کے متعلق، التی کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے تھی، یعنی بنی اسرائیل کی نافرمانی اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اذ یعودون فی السبت، کہ وہ ہفتے کے دن میں تجاوز کرتے تھے، اور انہیں منع تھا ہفتے کے دن میں، جیسے ہمارے ہاں جمعے کے دن کی تعظیم ہے، بنی اسرائیل میں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی، انہیں شکار کرنا منع تھا، لیکن اذ تأتیہم حیتانہم، جس وقت آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں، تو اللہ اس امتحان بھی لیتے ہیں، آتی بھی زیادہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی تھی، اور انہیں ہفتے کے دن ہی شکار کا منع تھا۔ یوم سبتہم شرعا، جس دن ان کا ہفتہ ہوتا بالکل ظاہر، یوم لا یثبتون، اور جس دن ان کا ہفتہ نہیں ہوتا تو وہ ظاہر نہ ہوتی، لا تأتیم، یعنی مچھلیاں نہ آتی، آزمائش تھی۔ کذالک، کسی طرح، نبلوہم، ہم نے امتحان لیا ان کا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان قوم تھی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ایک گروہ نے ان میں، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے ہو تم، قوم اللہ مہلکہم، ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو سزا دینے والا ہے سخت سزا، قالوا، انہوں نے کہا، معذرۃ الی ربکم، عذر کرتے ہوئے تمہارے رب کے سامنے، ولعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ بچ جائیں گناہ سے۔ یعنی ایک قوم ایسی بھی تھی جو انہیں منع کرتی رہتی تھی، منع کرتی تھی، تو لوگوں نے کہا تمہیں کیوں منع کرتے تھے، تو باز نہیں آتے ہفتے کے دن کی تعظیم سے، یعنی تعظیم نہیں کرتے یہ لوگ، تو انہوں نے کہا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پیش کریں کہ تم کیوں خاموش رہے۔ فلما نسوا، پس جس وقت بھلا دیا انہوں نے، ما ذکروا بہ، اس چیز کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین، تو ہم نے صرف ان لوگوں کو نجات دی، ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کرتے تھے، واخذنا الذین، اور پکڑا ہم نے ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے برا کام کیا، بعذاب بعیض، سخت عذاب میں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتی تھی۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ کا عذاب آیا، یہ تو مچھلی والے ہفتے کے دن کی تعظیم نہ کرنے پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے صرف ان لوگوں کو پکڑا
ہم نے ان لوگوں کو پکڑا جنہوں نے کیا کیا تھا، ہفتے کے دن کی تعظیم کو کا خیال نہیں رکھا تھا۔ جو منع کرتے رہتے تھے ہم نے ان کو نہیں پکڑا، لیکن ان کو بھی پکڑ لیا تھا جو منع نہیں کرتے تھے، ان کو بھی پکڑ لیا تھا جو ان کی صحبتوں میں رہ کے ایسے ہی ہو گئے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمان تھی۔ فلما آتوا، پس جب انہوں نے سرکشی کی، اما نہوا عنہ، اس چیز سے جن کو ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم، تو ہم نے نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ اور ذلیل ہو جاؤ۔ تو وہی بات بتائی تھی، ان کے چھوٹے بندر ان کے بڑے خنزیر بن گئے اور اعمال کو انہوں نے بگاڑا۔ گویا کہ ان میں تین طرح کے گروہ کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے منع کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے، اور پکڑا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ کیوں پکڑا؟ اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے، منع کرنے والوں کو اللہ نے نجات دی اور نافرمانوں کو عذاب میں گرفتار کیا۔ اور تیسرا گروہ تھا کہ ایک دو دفعہ منع کرنے کے بعد خاموش ہو گیا، اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن پکڑ ان کو بھی لیا، کیونکہ جو عمل بالمعروف اور نہیں یعنی عمل کرتا رہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو یہ عمل کرنا چھوڑ دے پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ تو ہم بھی خیر پر تب تک ہیں جب ہم امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کر رہے ہیں۔ جس دن ہم بھی اپنے جو ہے نا اپنے اپنے معاملات میں بیٹھ جائیں اور امر بالمعروف اور نہیں انل منکر سے رک گئے نا، تو اللہ تعالیٰ پکڑ ہماری بھی کر لیں گے۔ تو یہ نہیں کبھی بھی سوچنا چاہیے کہ جو جو کر رہا ہے کرے، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، نہیں، ہمیشہ دوسرے کی بھی خیر خواہی کرنی چاہیے اور اپنے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے، دوسروں کو بھی روکنا چاہیے اور خود بھی بچتے رہنا چاہیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جس وقت واضح طور پہ اعلان ہو گیا، آپ کے رب نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں ضرور بھیجوں گا یہودیوں پر قیامت کے دن تک، من يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے لوگ جو ان کو ضرور پوری سزا دیں گے، یعنی قیامت تک میں یہودیوں پر کسی ایسے کو مسلط رکھوں گا جو ان کو سخت عذاب دیں گے۔ ابھی بھی جیسے طالبان ہے نا جو ان کو عذاب دے رہے ہیں، تو یہ تکلیف میں کہیں نہ کہیں مبتلا ضرور رہیں گے۔ لسریع العقاب، اور جلد سزا دینے والا ہے اللہ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا بھی اور مہربان بھی ہے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا زمین میں گروہ در گروہ، منهم صالحون، بعض اس میں نیک ہیں، ومنهم دون ذلك، اور بعض اس میں برے بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے امتحان لیا ان کا نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس خلیفہ بنے ان کے بعد نااہل لوگ، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث بن گئے، یأخذون عرض هذا الادنی، لیتے ہیں وہ گھٹیا زندگی کا سامان اس کتاب کے عوض، یعنی وہ گھٹیا زندگی کا جو سامان ہے وہ لیتے ہیں، یعنی دنیا لوگوں سے مال لے لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، یہ بتاکید ہم بخش دیے جائیں گے، وَيَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آئے ان کے پاس اس جیسا اور سامان، یأخذوه، تو اس کو لیتے ہیں، یعنی جیسا جو کہتا ہے ویسا حکم بتا دیتے ہیں، پیسے سمیڑ لیتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ عہد کتاب میں، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، حق بات کہنی اللہ سے، ودرسوا ما فیہ، اور پڑھا تھا انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا، والدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا نہیں تم سمجھتے، والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور کتاب کے احکامات پر قائم بھی رہتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم ضائع نہیں کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ از نتقنا الجبل، جب ہم نے اکھاڑا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ غلہ، گویا کہ وہ سائبان تھا، وظنوا انہ واقع بہ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے، خذوا، تو اللہ کا حکم آیا، بنی اسرائیل اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر آئے تھے نا 10، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے نہیں ماننا، اور پھر وہ 70 گئے بھی اور 70 بھی ہوش ہوئے، یعنی مر گئے، انہیں زندہ کیا گیا، پھر واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے کوہ طور ان کے اوپر معلق کر دیا کہ بھئی تم نے اس احکامات پہ عمل کرنا ہے یا نہیں، ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو، واذکروا، یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا وعدہ آپ کے رب نے، من بنی آدم سے، من ظہورہم ذریتہم، ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکال کر، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا ان کو ان کی جانوں پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسے کہتے ہیں عالم ارواح، اللہ نے عالم ارواح سے میں مجھ سے اور آپ ہم سب سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عہد ہم نے بنی اسرائیل سے کیا، ہم نے تو قیامت تک کے آنے والے انسان اور جو آئے وہ چلے گئے جتنوں میں بھی آنا تھا ان سب سے ہم نے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی رب ہیں۔ اللہ فرمانے شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، تقول یوم القیامہ، ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا، جب انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں
تاکہ نہ کہو تم قیامت والے دن انا کننا ان ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یعنی ہم نے تم سے عہد اس لیے لیا کہ تم قیامت کے دن غافل نہ ہو جاؤ۔ او تقولوا، یا یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے باپ دادوں نے بھی شرک کیا، وکننا ذریۃ من بعدہ، اور ہم بھی ان کے بعد ان کی اولادیں ہیں، تو افتہلکنا بما فعل المبطلون، اور اے اللہ آپ ہمیں اس کاروائی پہ ہلاک کریں گے جو باطل پرستوں نے کی، تو ہم نے تو صرف پیروی کی۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دینا کہ ہم نے تو پیروی کی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے ہم تمہیں یاد دلائیں گے وہ عہد الست جو تم نے کیا تھا۔ بعض اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جنہیں عالم ارواح کا عہد الست یاد ہے، یہ حضرت علی کو یاد تھا، کیسے ارواح کا مجمع تھا، کیسے ساری روحیں وہاں موجود تھی، کیسے عہد الست ہوا۔ تو جن کے دل صاف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ یاد رکھواتے ہیں۔ ابھی بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں عہد الست یاد ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ ہر بندہ جو ہے نا لوٹ آئے، جان لے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، یہاں سے ہم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ سے پڑھتے ہیں 3-4 منٹ کے وقت، 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد، اور جب پارا مکمل ہو تو ضرفشا وہاں ہائی لائٹ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، آپ پڑھ کے سنائے ان لوگوں کو، نبأ الذی، خبر اس شخص کی، آتینہ آیاتنا، جس کو ہم نے دی اپنی کچھ نشانیاں، فانسلخ منھا، پس وہ نکل گیا ان نشانیوں سے، فاتبعہ الشیطان، اور اس نے شیطان کا پیچھا کیا، فکان من الغاوین، اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لرفعناہ بہا، تو ہم البتہ اس کو بلند کر دیتے نشانیوں کی وجہ سے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف، اور جھک گیا زمین کی طرف کیا مطلب، وہ گویا اس نے پستی کا فیصلہ کیا، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، فمثلہ، اس کی مثال ایسی ہے کمثل الکلب، جیسے کتے کی مثال، ان تحمل علیہ یلحظ، کہ اگر آپ اس پر حملہ کرے تو وہ ہامتا ہے، اور وتترکہ، اور اگر چھوڑ بھی دیں تو یلحظ، وہ ہامتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک موسیٰ آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جس کا نام تھا بلعم باورا، بلعم باورا۔ یہ بڑا صوفی بزرگ، بڑا نیک، بڑا خوبصورت اور بڑا نیک تھا، لیکن بس ایسی بات کہ اس کی جتنی بھی دعائیں مانگتا تھا یہ قبول ہوتی تھی، جو بھی دعائیں مانگتا تھا قبول ہوتی تھی۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بلعم باورا سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرواتے ہیں تاکہ حضرت موسیٰ پر کوئی اللہ کا عذاب آئے، کیونکہ بلعم باورا کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا یہ دعا بھی وہ کرے گا تو قبول ہو جائے گی۔ جب یہ سارے لوگ گئے بلعم باورا کے پاس، اس نے کہا میں کیوں نبی کے لیے بد دعا کروں، اس لیے میرے پاس نہ ہو، میں نہیں بد دعا کروں گا۔ لیکن ہر دفعہ انسان کو خسارے میں ڈالنے کا سبب کیا بنتا ہے؟ مال۔ وہ لوگ اتنا مال لے کر آئے گئے، اتنا لالچ دیا، بلعم باورا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بلعم باورا کا اتنا برا لگا کہ اس کی زبان لٹک گئی بالکل کتے کی طرح، جیسے وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، اس کا لعاب منہ سے گر رہا ہوتا ہے، کامتی ہے نا اس کی زبان، اللہ نے بلعم باورا کی زبان کو لٹکا دیا۔ اور میں مثل القوم، یہ مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، فاقصص القصص، آپ بیان کریں ان لوگوں کو قصہ حالات، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ بری ہے مثلا مثال، ان القوم، قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، وہی ہدایت پاتا ہے، ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فاولئک هم الخاسرون، پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔
جسے اللہ گمراہ کرے وہ گمراہ ہوتے ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمائی بات اور فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے کثیر من الجن والانس، بہت سے جن اور انسان۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو دنیا ہے اس میں بہت سارے انسان بھی بھیجے اور بہت سارے جن بھی بھیجے، تو ہم نے انہی میں سے جہنمی بھی بنا دی، کثیر من الجن والانس۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، پھر بھی دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان، ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، پھر بھی سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت برتنے والے ہیں۔ وللہ الاسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، فدعوه بها، سو تم اللہ کو ان اچھے ناموں سے پکارو، وذروا، اور چھوڑ دو، الذین یلحدون فی اسمائہ، ان لوگوں کو جو کجروی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، سیجزون ما كانوا يعملون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کارروائی کا جو وہ کرتے ہیں۔ ومنهم من خلقنا، اور ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا، امۃ، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، کی جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، وبہ یعدلون، اور وہ اسی حق کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں۔ یعنی بعض ایسے ہیں جن کے دل نہیں سمجھتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں حق کو، تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے بالکل رہنمائی نہیں کر سکتے وہ حق کی طرف۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم، ہم ان قریب آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو، من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا، واملی لہم، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین، اور اس کے بعد میری جو پکڑ ہے وہ سخت ہے۔ اولم یتفکرون، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، یہ نہیں سوچتے کہ ان کا ساتھی مجنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، مگر یہ کہ وہ مگر ڈرانے والا ہے کھول کھول کر۔ اولم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، ما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ان چیزوں کو، وانسا ان یکون، اور قریب ہے کہ شاید قد اقترب اجلہم، قریب آ چکی ہو ان کی میعاد، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پس کس بات پر اس قرآن کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کرے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ، سو آپ انہیں چھوڑ دیجیے، فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں میں، یعمہون، سرگرداں پھرتے ہوئے، ان کو ان کی اسی حالت میں چھوڑ دیجیے، یہ اسی طرح پھرتے رہیں گے، کیونکہ جسے اللہ ہدایت دے دے، جس میں پکا ایمان آ جائے، جو پختہ ہو جائے نا ایمان میں، پھر اسے وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی کوئی پاؤں کو ہلا نہیں سکتا۔ پاؤں کا مطلب یعنی کہ جو اس کی ایک استقامت آ جاتی ہے اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی استقامت نصیب فرما دیتے ہیں، لہٰذا جو اگر بھٹکے ہوئے ہیں تو اس کو اس کی بھٹکنے کی حالت میں نبی آپ چھوڑ دیجیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ حضور بہت ٹینشن لیتے تھے، بڑی پریشانی لیتے تھے، حضور ایسے گھٹتے چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں پہ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا کہ ایمان اللہ کی طرف سے ہے، جسے اللہ ایمان دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا پھر وہ چاہے اپنے آپ کو جتنا بھی کہتا رہے میں ہدایت پہ ہوں، وہ ہدایت پہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا، گمراہ کر دیا۔ لہٰذا یہ جو کر رہے ہیں آپ ان کو ان کی حالتوں پہ بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیں۔ یہ سالون کر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ قیامت کب آئے گی، کل اے نبی آپ انہیں فرما دیجیے، انما علمها عند ربی، کہ قیامت کی باتیں مت مجھ سے پوچھو کیونکہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا، وہ نہیں ظاہر ہوگی لیکن اپنے وقت پر ہی، اور اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا الا ہوا، مگر اللہ ہی۔ ثاقلت فی السماوات والارض، اور وہ قیامت بھاری ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، یعنی اس کا ذکر بڑا وزنی ہے، لا یاتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی مگر وہ اچانک آئے گی۔ اسی طرح وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کان کا خفی عنہا، گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، قل آپ فرما دیجیے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کل اے نبی آپ ان سے فرما دیجیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہیں ہوں مالک اپنے نفس کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالی۔ ولو كنت عالم الغیب، اور میں غیب جانتا ہوں، لستكثرت من الخیر، اور میں زیادہ حاصل کر لیتا بھلائی کو، یعنی اگر مجھے غیب کی باتوں کا پتہ ہوتا، اگر مجھے پتہ ہوتا یہ ہونے والا ہے، یہ نہیں ہونے والا، قیامت آنے والی، معاملات اس طرح ہونے والے ہیں، تو پھر میری تو معاملات ہی ایسے ہو جاتے۔ یہ گویا کہ ہر انسان کو، اگر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہر انسان کو پتہ جل جائے قیامت کب آنی ہے، تو پھر تو وہ کہے کہ میں قیامت کے قریب قریب نیک ہو جاؤں گا۔ یعنی غیب کی بہت ساری چیزیں جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، اگر وہ بتانا شروع کر دیں اللہ، تو پھر اس کے مطابق تو پھر وہ غیب تو نہ رہا، پھر ہمارا غیب پر ایمان تو نہ رہا، اور اللہ کو غیب پر ایمان پسند ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا وما مسنی السوء، اور نہ مجھے پہنچتی تکلیف اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا جہنم سے، اور میں نہیں ہوں مگر جنت کی خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ والذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک جان سے آپ کو پیدا کیا، وجعل منها زوجها، بنایا اس نے اس نفس سے جوڑا، اور نفس یعنی عورت اور میاں بیوی کا تعلق کیوں ہوتا ہے، لیسکن علیہا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، فلما تغشاها، پس جب مرد نے ڈھانپا اس عورت کو، حملت حملا خفیفا، تو حمل ٹھہرا اس عورت کو ہلکا سا، یعنی ابتدائی ہوئی حمل کے مراحل کی، فمرت بھی، پس وہ عورت اسی حمل کو اٹھائے چلتی پھرتی ہے، فلما اسقلت، پس جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو اللہ کو پکارا دونوں نے جو پروردگار ہے ان کا، یعنی جب حمل یعنی جب وہ حمل کو یعنی بچہ ہونے کے قریب حالات ہوئے، میاں بیوی دونوں رب کے حضور حاضر ہوئے، یعنی اللہ سے مانگنے لگے، لئن اتیتنا، اور کہنے لگے صالحا، اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور آپ کے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ نے ان کو اچھا بھلا اولاد دے دی، جعلا لہ شرکاء، تو اس کو منسوب کرنے لگے کہ ہمیں فلاں بزرگ نے دیا، فلاں نے دیا فلاں جگہ میں، جبکہ اولاد کس نے دی، اللہ نے، صحیح سالم کس نے دی، اللہ نے، فیما آتاہم اللہ، جو اللہ نے چیزیں دی اس میں شرک کرتے ہیں، فتعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے جن میں یہ شرک کرتے ہیں، ایشرکون، کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ماں مخلوق کو، لا یخلق شیئا، جو ایسی مخلوق جو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتی، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا ہوئے، یعنی اللہ تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، نہ کہ وہ جو پیدا ہوتا ہے، تو اگر یہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں گے اللہ نے انہیں پیدا کیا، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے، ولا یستطيعون لهم نصرا، وہ نہیں طاقت رکھتے ان کے لیے مدد کی، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، وان تدعوهم الى الهدى، اور اگر تم بلاؤ ان کو ہدایت کی طرف، لا يتبعوكم، تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموهم، تم انہیں پکارو، امنتم صامتون، یا تم خاموش رہو، یعنی آپ کا انہیں پکارنا بھی برابر ہے، نہ پکارنا بھی برابر ہے، ان الذین، لیکن وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اے انسان، اے لوگوں، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم خدا بناتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، فدعوہم، پس تم پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، اور پکار کے دیکھ لو وہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے، ان کنتم صادقین، اگر تمہیں لگتا ہے تم سچے ہو، الہم ارجل، کیا ان کے پاؤں ہیں نا، یمشون بہا، جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں، قل اللہ، آپ کہہ دیجیے، ادعوا شرکاءکم، پکارو شریکوں کو، ثم کی دون، پھر مجھے میرے خلاف تدبیر کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جن کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا، ان کے کان بھی ہیں، آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی، یہ خدا نہیں ہو سکتے جو انسانوں کے جیسے ہوں، افلا، فرمایا آپ نے کہ اے اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی آپ انہیں چیلنج دیں کہ آپ تو ان خداؤں کو نہیں مانتے، تو ان شریکوں کو نہیں مانتے جو یہ میرے خلاف کرتے ہیں، تو یہ ان شریکوں کے ساتھ مل کے میرے خلاف کوئی تدبیر کر لے، یعنی مجھے نہ ماننے کی سزا دے، اور اگر دینی ہے تو پھر دیکھ لے اور مجھے مہلت بھی نہ دے، ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دے، کیونکہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے اتاری ہے کتاب، وہو یتولی الصالحین، وہی دوستی کرتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ، والذین تدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسهم ينصرون، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، وَإِن تدعوهم إلى الهدى، اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تو وہ ہدایت کو سن نہیں سکتے، وتراہم، اور آپ دیکھیں گے ان کو، ينظرون إليك، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وهم لا يبصرون، لیکن وہ حقیقتا نہیں دیکھ رہے ہوں گے، خذ العفو، آپ حل کیا ہے، آپ انہیں معاف کیجیے، وامر بالمعروف، اور آپ بالعرفی، آپ نیکی کا بس حکم دیتے رہیے، وعارض عن الجاہلین، اور اعراض کیجیے جاہلوں سے، واما ينزغنک من الشیطان نزغ، اور اگر ابھارے آپ کو شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ، فاستعذ باللہ، سو آپ اللہ کی پناہ لیجیے، انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسا ڈرنا، اذا مسهم طائف من الشیطان، جو پہنچتا ہے ان کو خیال شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، غلط وسوسہ آیا فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، واذا هم مبصرون، پس وہ اچانک بصیرت والے ہو جاتے ہیں، واخوانہم، شیطانوں کے بھائی جو ہوتے ہیں، یمدونہم فی الغی، وہ گمراہی کو ہی سوچتے رہتے ہیں، اللہ نے وسوسہ ایک ڈالا، شیطان نے وسوسہ ایک بد وسوسہ ڈالا برا، تو یہ مزید جو ہے نا اس کو سوچتے ہیں، ثم لا یقصرون، پھر سوچنے میں کوتاہی بھی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آئے آپ کے پاس آپ لائیں
اور جب آپ نہ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں لولا اجتبیتہا، کیوں نہیں چن کر لایا تو اس نشانی کو، یعنی اپنے مطابق اپنی من مانی یہ نشانیاں چاہتے ہیں۔ کل اے نبی آپ فرما دیجئے انما پختہ بات ہے اتبع کہ میں تو پیروی کرتا ہوں ما یوحا الیہ من ربی، اس چیز کی جو میرے رب نے میری طرف وحی کیا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ بھی ساری بصیرت کی باتیں ہیں، یہ قرآن سارا بصیرت کی باتیں ہیں، اور یہ کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے۔ اذا قرئ القرآن، اور جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا لہ، تو توجہ کے ساتھ سنو۔ آپ سب بھی آن لائن اس طرح نہ ہوں کہ آپ اس کو لگا کہ جناب جو ہے نا آپ کا دھیان ہی نہ ہو۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن کا ادب یہ ہے کہ اسے سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، وَانصِتُوا، اور خاموشی کے ساتھ۔ جب آپ توجہ سے سنیں گی، خاموشی سے سنیں گی، لعلکم ترحمون، تو اللہ فرماتے ہیں تم پہ رحم کیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا اپنے دل میں، تضرعاً وخفیہ، عاجزی کرتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور نہ اونچی بات کر کے، یعنی اللہ سے کو آہستہ پکارے، کیونکہ بالغدو والآثار، اور پہلے پہر بھی پکارے اور پچھلے پہر بھی پکارے، یعنی صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھے، اللہ کو یاد کریں، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہو جائیں غفلت برتنے والوں سے۔ ان الذین عند ربک، بے شک آپ کے رب کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، بے شک جو آپ کے رب کے بندے ہوتے ہیں وہ آپ کے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یسبحون، اور اس رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اس رب کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی الحمدللہ تکبر نہیں کرتے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہنے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے رہنا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر، ایک ایسا ذکر آپ کو بتاتی ہوں بہت خاص، جو اللہ کے ہر جو ہے نا مخلوق کرتی ہے، چرند پرند اور اللہ کی خاص مخلوق اور اللہ کے فرشتے جو بڑے خاص ہیں، وہ بھی اس ذکر کو کرتے رہتے ہیں، اور جو اتنا خاص ذکر ہے کہ اس سے اللہ کی رحمتیں جو ہے نا بڑی زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کی نعمتیں فوراً حاصل ہوں اور آپ کا کم وقت میں آپ زیادہ نیکیاں کما سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اذکار بتائے ہیں اور کچھ ذکر بتائے ہیں کہ آپ اگر ان ذکروں کو کریں گی تو اگرچہ آپ گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں، اپنے کسی معاملات میں مصروف ہیں، لیکن اگر آپ وہ ذکر کر رہی ہوں گی تو آپ ذاکرین میں لکھی جائیں گی، اور یہ ذکر ایسا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، رشتوں کا ذکر۔ ایک منٹ۔ آواز نہیں آ رہی باجی جو بتا رہی تھی اس کا؟ اچھا جی، آواز نہیں آ رہی؟ میں نے کہا اگر ایسے بتا دوں گی نا تو پھر وہ ذوق نہیں رہے گا نا، اس لیے میں نے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا پہلے تجسس پیدا کر کے پھر خاموشی اختیار کر کے پھر بتا رہی۔ نہیں نہیں، وہ بس مجھے کوئی آ گیا تھا اس لیے میں آپ کو منقطع کر دی گفتگو۔ وہ ذکر ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ 15ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں ایک لفظ ہے باقیات الصالحات، یعنی ایسا ذکر جو باقی رہنے والا ہے، تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا ذکر سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کو یہ ذکر بے حد پسند ہے، اتنا کہ اللہ کی ہر مخلوق یہ ذکر کرتی ہے، اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہر وہ ذکر جو سبحان اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے فرمائے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ آپ سب کہہ دیں سبحان اللہ، تو جو سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے صبح جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔
تو اگر دیکھا ہو آپ نے کہ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العلی، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم، تو آپ سوچیں کہ یہ سبحان سبحان یہ ذکر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے ہم اپنی عبادات میں سبحان اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اس لیے فرمایا گیا جاتا ہے کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن، اور خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پسند ہے، نامہ اعمال میں وزنی ہے، زبان پر ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا جاتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور سبحان اللہ کے موقع ڈھونڈا کریں، یہ تو اتنا پیارا ذکر ہے، ایسے ایسے ہی اس کا ذکر کرتے رہا کریں، کوئی بھی پیاری چیز ہو سبحان اللہ، کوئی بھی تعجب والی چیز ہو سبحان اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، تعجب والی چیز پہ اللہ فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ، تو سبحان اللہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال مدنی ہے اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صبح یسألونک عن الفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، قل الانفال للہ، آپ کہہ دیجئے جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمانوں کی اور دشمنوں کی یعنی مخالف قوم کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد جنگ کے بعد جو مسلمان جیت جاتے ہیں تو پھر وہ جو مال آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، تو سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول تقسیم کرتے ہیں جہاد میں مجاہدین کے لیے۔ تو اللہ نے اس کے متعلق سورۃ الانفال میں، نفلی چیز سے ہم نفل پڑھتے ہیں نا، نفل کی جمع بھی انفال ہے، تو کچھ زائد چیز، تو یہ بھی زائد ہوتا ہے کیونکہ محنت کے نتیجے میں ملتا ہے، لیکن زائد ملتا ہے، اتنا سارا ملتا ہے، وہ اپنے ہتھیار گھوڑے اونٹ اور کھانے پینے کی اشیاء جو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ سارے مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس کے معاملات درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو، انما المؤمنون، پختہ بات ہے مومن، الذین اذا ذکر اللہ، وہ ہیں جو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں وجلت قلوبہم، تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان کے دل، سبحان اللہ، کہ اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب پڑھی جاتی ہیں پر اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، زادتہم ایمان، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا مومن تو وہ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکی بات ہے کہ مومن ہیں، لہم درجات عند ربهم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عمدہ، کما اخرجک ربک، جیسے نکالا آپ کو آپ کے پروردگار نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، وان فریقا من المؤمنین، پختہ بات ہے ایک گروہ ایمان والوں میں سے ہے، لکارہون، البتہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑتے ہیں آپ کے ساتھ حق کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ بات واضح ہو چکی ہے، انہم یساقون الی الموت، کی گویا وہ چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس صورت میں نا غزوہ بدر کا بہت زیادہ ڈیٹیل سے ذکر ہے، تو ہم اپنی اس کے مطابق پڑھیں گے جتنا ذکر آئے گا اس کو۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جس وقت وعدہ کیا تھا اللہ نے آپ کے ساتھ، احدى الطائفتين، دو گروہوں میں سے ایک کا، اللہ نے خواب کے ذریعے بتایا تھا کہ اس موقع پر آپ کی دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے ساتھ لڑائی ہوگی، انھا لکم، اور بے شک وہ آپ کا ہوگا، وتودون، اور آپ پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکا، کہ آپ کی لڑائی ایسے گروہ کے ساتھ ہو جس کے پاس لڑنے کا کوئی سامان نہیں ہے، تو کون لکم، وہ تمہارا ہو جائے، تاکہ وہ جو تجارت کا مال ابو سفیان لا رہے تھے اور ان کے ساتھ جتنا بھی تجارت کا مال تھا، حضور چاہتے تھے ان کے ساتھ لڑائی، اور جو کچھ بھی وہ لا رہے ہیں وہ سارا ہمارے قبضے میں ہے، اور وہ ہمارے خلاف استعمال نہ کریں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ نے ارادہ کیا، يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ ثابت کر دے حق کو اپنے فیصلوں کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دابر الکافرین، اور کاٹ دے اللہ کافروں کی جڑ، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ ثابت قدم کر رکھ دے اللہ حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، مٹا دے اللہ باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ اس تستغیثون ربکم، جس وقت تم مدد طلب کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، اور یہ فرماتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے بدر میں بہت زیادہ گڑ گڑا کے دعائیں کی، اتنی زیادہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ جو چادر تھی نا، سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں وہ بھی نیچے گر گئی، اتنی گڑ گڑا کے حضور نے دعائیں مانگی، آہذاری کی، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے ہم نے جب آپ دعا مانگ رہے تھے نا تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور یہ فرمایا کیونکہ ادھر 313 تھے، دوسری طرف 1000 تھے، 313 کی تو کوئی ویلیو نہیں 1000 کے سامنے، اور ان کے پاس اتنے ہی گھوڑے اتنے ہی اونٹ، ادھر صرف کچھ گھوڑے اور کچھ اونٹ اور کچھ لوگ تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکہ، ہم تو آپ کی فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے، مردفین جو آگے پیچھے قطار در قطار ہزار ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں بنا اللہ نے فرشتوں کی امداد کو مگر خوشخبری، ولتطمئن به قلوبکم، تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے لیے آپ کے دل، وما النصر الا من عند اللہ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، وان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو مددیں کس کی طرف سے اترتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے اترتی ہیں۔ اور جب انسان کے اللہ کے ساتھ معاملات اور اللہ کے ساتھ جو معاہدات ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اللہ میدانوں میں فرشتوں کو بھی نازل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس یغشیکم النعاس، اسی میدان بدر میں ہی جب آپ پر اونگ طاری ہو گئی، امنۃ منہ، اور امن دلانے کے لیے اللہ نے اونگ طاری کی، وینزل علیکم من السماء، اور نازل کیا اللہ نے آسمان کی طرف سے ماء پانی، لطہرکم، تاکہ آپ کو پاک کر دے اس پانی کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ دور کر دے شیطان کے وسوساوس کو۔ یعنی اس موقع پہ بارش بھی آئی، جس بارش کے ذریعے میں مسلمانوں کے پاس پانی کی کمی تھی، اللہ نے ان کو پانی دے دیا، کیونکہ انہیں جگہ، مخالفین نے ایسی جگہ لے لی جہاں کنواں بھی تھا اور پانی بھی تھا، اور انہیں اوپر کہیں جگہ ملی جہاں پانی بھی نہیں تھا اور دور سفر کر کے، یعنی دور چل کے جانا پڑنا تھا اور پانی ملنا تھا۔ تو مسلمان پریشانی میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انہیں اونگ طاری کی تاکہ سکون میں آئے تھوڑا سا، اور یہ اونگ اس وقت میں ان کے لیے رحمت بن گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی انتظام ایسے کیا کہ اللہ نے بارش نازل کر دی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے سبحان اللہ کیا تھا، ان کی مدد تھی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جس وقت وحی کیا آپ کے رب نے فرشتوں کو، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، سو تم نے ثابت قدم رہنا ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرشتے بھی اتارے، فرشتوں کو ہدایات بھی دی کہ ایمان والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں مخالف کے دلوں میں تمہارے لیے روب ڈال دوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس تم مارو ان کی گردنوں پر۔ کتنے لوگ یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم نے بدر کے میدان میں ایسے فرشتے ایسی مخلوق دیکھی جو سفید لباس میں تھی اور اپنے گھوڑوں پر سوار تھی، لیکن ہم انہیں نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ نے حکم دیا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ مارو تم ان میں ہر پور پور پر، یعنی ان کے انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں نا، جو اگلا والا حصہ ہوتا ہے، جو انگوٹھوں یہ ناخنوں کے پیچھے، تو اسے پورا کہتے ہیں، تو ان کا یہ پور بھی نہیں چھوڑنا مخالفین کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی مار مارو انہیں، کیوں مارنا ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوتے ہیں۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوتا ہے تو فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوا، پس چکھو تم مزہ، وان للکافرین عذاب النار، بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ تو بدر کا ذکر ہے، کافر وہاں پہنچ گئے، پانی کے چشمے پہ قبضہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ہمراہ جب وہاں پہنچے تو ایک جگہ ایسی منتخب کی جہاں پانی بھی نہیں تھا، پھر بہرحال اللہ نے اونگ بھی طاری کی، مدد بھی کی، پانی بھی اتار دیا، فرشتے بھی بھیجے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا لقیتم الذین کفروا، جس وقت تم مقابلہ کرو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، زحفاً، میدان جنگ میں، تو فلا تولوہم الادبار، پس نہ پھیرو تم ان کی طرف پشتیں۔ یعنی جب تمہارا میدان جہاد میں مقابلہ ہو مخالف کے ساتھ، تو تم نے ان کے ساتھ وہاں جا کے پھر ایسا نہیں ہے کہ تم روح گردانی کر لو یا اپنی پشت پھیر دو۔ جب تم ایک دفعہ میدان جنگ میں چلے گئے نا، پھر تم نے کسی سے خوف نہیں کھانا۔ کیا مطلب کہ جب تم چلے گئے ہو تو اس وقت میں تم نے یہ نہیں سوچنا کہ اب جناب جو ہے وہ اب ہم کیا کریں ان کے ساتھ، ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں۔ اس وقت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ میدان جہاد میں ہی ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر میدان جہاد سے جاؤ گے تو یہ تمہارا طرف سے، ان کی طرف سے تم پشتیں نہیں پھیرنی۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس نے پھیر لی اس دن اپنی پشت، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ، مگر یہ کہ وہ پینترا بدلتا ہے لڑائی کے لیے، اور متحیزا الی فئۃ، یا ملنے والا ہے کسی جماعت کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی اس لیے میدان جہاد کو چھوڑتا ہے کہ وہ دوسری جانب سے آ کے وار کرے گا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ واہ جہنم، لیکن جو پھر بھی میدان جنگ میں سے مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس مسیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، پس آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، ان کو تو اللہ نے قتل کیا، یعنی میدان جہاد میں جو مارے گئے اس لیے کہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، نہیں پھینکی آپ نے ریت جس وقت آپ نے ریت پھینکی، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ ولیبلی المؤمنین منہ، تاکہ اللہ انعام دے مومنوں کو اپنی طرف سے، بلا ان حسن، اچھا انعام، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔
ذالکم یہ بات تو ہو چکی کہ وان اللہ موہن کید الکافرین کہ اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو. ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو فقد جاءکم الفتح پس تحقیق تمہارے پاس فتح آ چکی. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو فتح کا تو فتح تو آ گئی. وان تنتهوا اور اگر تم باز آ جاؤ گے فهو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. وان تعودوا نعود اور اگر تم پلٹ کے آؤ گے تو ہم بھی پلٹ کے آئیں گے. یعنی یہ دھمکی دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو کہ فیصلہ آ چکا ہے تو بس آ گیا، اور اگر تم پلٹ کے آؤ گے اور تم اب مسلمانوں کو پر وار کرو گے تو ہم بھی آئیں گے. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا پھر تمہاری جماعتیں تمہیں کام نہیں آئیں گے. یعنی تم ہزار ہو تو ہزار کے ہزار جو ہے وہ نیز تو نابود ہو جاؤ گے، تمہاری کثرت تمہیں کام نہیں آئے گی. ولو کثرت اگرچہ تم کس زیادہ ہو، کیونکہ وان اللہ مع المؤمنین اللہ کی طاقت اس وقت ایمان والوں کے ساتھ ہوگی. اے وہ لوگوں جو ایمان لے، اطیعوا اللہ و رسولہ اطاعت کرو اللہ کی اور ان کے رسول کی. ولا تولوا عنہ نہ اعراض کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. وانتم تسمعون حالانکہ تم سنتے بھی ہو. اور فرمایا ولا تکونوا کالذین قالوا نہ ہو جو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا سمعنا کہ ہم نے سنا، وهم لا يسمعون اور وہ نہیں سنتے تھے. یہاں مراد یہودی ہیں. اور فرمایا ان شر الدواب عند اللہ بے شک بدترین جانور اللہ کے ہاں وہ ہیں سم البکم جو بہرے ہیں گونگے ہیں، یعنی حق بات کہتے نہیں ہیں، حق بات سنتے نہیں ہیں. الذین لا یعقلون یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. ولو علم اللہ فیہم خیرا اور اگر اللہ جانتا ہے ان کے اندر خیر لاسمعہم تو ان کو سنا دیتا. ولو اسمعہم اور اگر آپ ان کو سنائیں گے لتولوا تو بھی وہ روگردانی کریں گے. وہ معرضون اور وہ ہماری آیات سے منہ پھیرنے والے ہیں. اچھا، اللہ کہتے ہیں جو حق نہیں سنتا آنکھیں کان ہونے کے باوجود بھی وہ بہرا ہے، جو حق نہیں دیکھتا آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ اندھا ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ یہ گویا کہ روح گردانی کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے استجیبوا للہ وللرسول حکم ماننا ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کا. اذا دعاکم جس وقت وہ تمہیں بلائیں، اما یحییکم اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے. جہاد میں مسلمانوں کے لیے زندگی ہے. فرمایا جب اللہ کے رسول کا بھی حکم آ جائے تو ظاہری بات ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور خود تو نہیں کہیں گے جہاد پر آؤ، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دیا. تو جو تمہیں وہ حکم دے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. کچھ دیر کے لیے سوچنا کہ حضور کا حکم ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تمہیں اگر جہاد کا حکم دے رہے ہیں تو جہاد قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس میں ہی زندگی ہے. وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال دیتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بے شک اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی جو انسان کا دل ہے وہ اللہ کی انگلی کے درمیان، اللہ چاہے تو خیر کی طرف پلٹ دے، چاہے تو بدی کی طرف. فاتقوا فتنہ اور بچو تم اس فتنے سے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ جو صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو ظالم ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کا عذاب آئے گا نہ پہنچے گا ان لوگوں کو تم میں سے جو ظالم ہے خاص طور پہ، بلکہ وہ سب کو آتا ہے. اس لیے وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور اللہ کی پکڑ شدید ہے. تو فتنہ جب آتا ہے تو وہ سب پر ہی آتا ہے، اور اللہ کا جب عذاب آتا ہے وہ صرف ان پہ نہیں آتا جو توبہ استغفار کرتے ہیں اور نیکی کا حکم اور بدی سے روکتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھے ویسے ہی ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی اس مشن کو نہیں چھوڑنا کہ جو جیسا ہے اس کو لگا رہنے دو، ہم کیوں کریں. یہ غلط بات ہے اور شیطان دماغوں میں ڈالتے ہیں. بس کرو یاد کرو اس کنتم انتم قلیل جس وقت تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، اذ یتخطفکم الناس اس بات سے کہ تمہیں اچک لیں گے لوگ، فآباکم پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، ویدکم بنصرہ تمہاری مدد اللہ نے کی، ورزقکم من الطیبات تمہیں پاکیزہ روزی اللہ نے دی، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی جب مسلمان دین اسلام میں آنا شروع ہوئے تو بہت کم لوگ تھے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دی، اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی. یہ ساری چیزیں اس لیے دی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ہم بھی تھوڑے تھے، یعنی ہم بھی اگر دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، اللہ نے ہماری ہر طرح سے مدد کی. ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا میں ٹھکانہ بھی ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے لا تخونوا اللہ والرسول خیانت نہیں کرنی اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. تخونوا اماناتکم نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. تو زندگی میں یہ اپنا لیں ایک اصول کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں میں خیانت، اللہ کے رسول کی تعلیمات میں خیانت اور امانتوں میں خیانت. اگر ہم اپنی معاملات درست کر لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ بھی ہر معاملے کو ہمارے خود ہی درست کر لیں گے. اللہ نے بڑی خوبصورت اور اہم چیز بتائی، وَاعْلَمُوا تم لوگ جان لو انما اموالکم اولادکم فتنہ آزمائش ہے تمہارا مال اور تمہاری اولادیں. اولاد کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، مال کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، اور اکثر اولاد اور مال کی آزمائش جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہار جاتے ہیں اس آزمائش میں. اس لیے مال اور اولاد کی آزمائش کو سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ اس آزمائش میں ہمیں کامیاب کرے.
مال بھی بڑا بدترین آزماتا ہے، اور اولاد بھی بڑی بدترین انداز سے اپناتی ہے، آزماتی ہے، اور جب آزماتی ہے تو پھر یہاں تو انسان پار اور یہاں آر۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، یعنی جب تم اولاد اور مال کے فتنے سے بچ گئے تو اجر ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو بنا دے گا اللہ تمہارے لیے فیصلہ کن بات، ویکفر عنکم سیئاتکم، مٹا دے گا تمہاری خطاؤں کو، ویغفر لکم، تمہیں بخش دے گا، اللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی تم نے کیا کرنا ہے، تم نے صرف جناب جو ہے نا ڈرتے رہنا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کن بات بنا دیں گے۔ تو ہم بھی اگر اللہ کا تقوی اختیار کر لیں گے تو اللہ بخش بھی دیں گے، خطاؤں کو بھی مٹا دیں گے، اور اللہ فضل والے بھی ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اور جس وقت خفیہ تدبیر کیا آپ کے خلاف، سارے مشرکین مکہ جمع ہوئے، کہا حضور کا دین پھیلتا جا رہا ہے، ان کے خلاف کچھ ایسا کرو تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو۔ اب وہ پلاننگ کرنے بیٹھے، الذین کفروا، کافر لوگ، انہوں نے کہا لیسبتو کا، ان کو گرفتار کر لیں، او یقتلوا کا، ایک رائے ہی قتل کر دیں، او یخرجوا کا، ایک رائے جلا وطن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ، وہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکے، حضور کا کوئی نقصان نہیں کر سکے، الٹا اللہ نے حضور کو بھی مطلع کر دیا، ان سے بچ کے رہیں، یہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں۔ باقی حفاظت اللہ نے خود ہی اپنے نبی کی کی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں آپ پر ہماری آیتیں، قالوا، تو کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں گے، لقلنا مثل هذا، تو ہم بھی اس جیسی آیات کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جب یہ مشرکین ایسے ہیں، جب آپ سے قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے اور ہم بھی ایسی بنا سکتے ہیں، ان هذا الا ساطر الاولین، تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ بس قالوا، جس وقت کہا انہوں نے، اللہم، اے ہمارے پروردگار، ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ قرآن حق ہے، من عندک، آپ کی طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، برسا دیجئے پتھر ہم پر آسمان کی طرف سے، ابھی ائتنا بعذاب علیم، یا لے آئے ہمارے اوپر دردناک عذاب۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نہیں مان رہے، لیکن اگر یہ قرآن حق ہے اور سچا ہے اور ہم اسے نہیں مان رہے، تو نہ ماننے کے نتیجے میں ہم پر آسمان سے بارش برسے پتھروں کی، اور ہم پہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے کہا آ تو سکتا ہے عذاب، آ تو سکتا ہے، لیکن نہ آنے کی نہ اللہ رب العزت نے وجہ بتائی، وہ کیا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا ہے نبی، کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے، ایک آدمی نے کہا آج کے دور میں کہ اللہ تو بڑا ناانصاف ہے، پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ پہلی امتوں پہ عذاب آ جاتے تھے جب بھی وہ گناہ کرتے تھے، اور اس امت میں ہر گناہ ہے لیکن ان پر عذاب نہیں آتا، پہلی امتوں کو ساتھ اللہ نے کیوں ناانصافی کی، فوراً عذاب بھیج دیتے تھے، یہ امت زیادہ لاڈلی ہے کہ ان پہ عذاب نہیں آتا، حالانکہ ہر طرح کا گناہ ہے۔ تو جواب ملا، عذاب ان پر بھی آتا ہے، عذاب اللہ کی طرف سے آسمانوں سے اترتا ہے، لیکن جب وہ آسمان سے آتا ہے تو گنبد خضرا کی حیا کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہ عذاب اترتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کو دیکھتا ہے، حیا کرتا ہے، عذاب واپس اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نا، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، وما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم، کیسے عذاب دے دوں، آپ ان میں ہیں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک ان میں استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے، اللہ کے نیک ولی، اللہ کے نیک بزرگ موجود ہیں۔ تو امن کی وجوہات دو، حضور کا وجود، اور نمبر دو استغفار، تو ہمیں ان دونوں کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ کے حضور، تاکہ اس طرح عذاب نہ آئے کہ اس میں ہر عام اور خاص پکڑا جائے۔ وما لہم، اور کیا وجہ ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ کہا کہ اللہ تو عذاب دینا چاہتا ہے، کیوں، وہم یصدون عن المسجد الحرام، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وما کان اولیاءہ، نہیں ہے وہ مسجد حرام کی متولی، کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کی متولی، مسجد حرام کی نگہداشت کرنے والے وہ ہیں جو متقی ہوتے ہیں، لیکن یہ تو متقی نہیں ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر تو اس میں جانتے نہیں ہیں۔ وما كان صلاتهم، ان پر عذاب کیوں نہ آئے، ان کی تو نمازیں بھی اندر بیتی، مسجد بیت اللہ شریف کے پاس یہ ہے، اللہ مکا او متصدیہ، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، بس سبب اس کے کہ تم کفر کر۔ ان کے تو کام ہی ایسے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پار کرنے والوں کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب سے روکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، فرمائے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، ينفقوا اموالهم، پھر کفر میں ہی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مال بھی کیسے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، نافرمانی کے، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، پس ينفقونها، وہ اسی میں خرچ کرتے ہیں، ثم تكون عليهم حسرہ، پھر وہ اپنے اس خرچ کیے ہوئے پہ افسوس کریں گے، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے،
والذین کفر، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اچھا، کافروں کو اور جنت اور نیکوں کو، سب کو، مسلمانوں کو جہنم میں کیوں اکٹھا کرنا ہے؟ لیمیز اللہ، جنت آخرت میں کیوں اکٹھا کرنا ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کرے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، تاکہ کر دے خبیث کے بعض کو بعض پر۔ یعنی جو جہنمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور کافروں کو اس لیے جمع کریں گے تاکہ اللہ بدوں میں اور اچھوں میں پہچان کر سکیں، اور فرق کروا دیں اللہ تعالیٰ، نیکوکاروں میں اور بدکاروں میں فرق کروا دیں، تاکہ نیکوکاروں کو جب وہاں پروٹوکول ملے تو انہیں پتہ چلے دنیا میں جو ہم نے مجاہدے کیے ہیں اس کا اصل ریزلٹ تو ابھی ہمیں مل رہا ہے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، پس کر دے گا اللہ اس جہنم کو، جو ہے وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے، جو بد ہوں گے۔ قل اے نبی، آپ فرما دیجئے للذین کفر، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، ان ینتہو، کہ اگر تم ابھی بھی باز آ جاؤ گے تو یغفر لہم، تو اللہ انہیں بخش دے گا، ما قد سلف، اور جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، وہیں یعود، لیکن اگر تم نے وہی لوٹ کر کفر میں ہی بڑھنا ہے، فقط مضت سنت الاولین، تو تمہارے پہلے لوگوں کا بھی طریقہ کار یہی رہا ہے۔ وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، ویکون الدین کلہ للہ، اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ بما يعملون البصیر، بے شک اللہ جو عمل وہ کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ وإن تولوا، اور اگر وہ اعراض کریں، فاعلموا، تو جان لے، ان اللہ مولاکم، تو بے شک آپ ہی ان کے مولا ہیں، نعم المولا، اور آپ ہی بہترین مولا ہیں، ونعم النصیر، اور آپ ہی اچھے مددگار ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ کافر بھی توبہ کر لیں تو اللہ انہیں بخش دیں گے، اور فرمایا کہ اگر نہیں کریں گے تو ان کے پہلوں نے بھی ایسا کیا، اور یہ بھی اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اعراض کریں گے تو جان لیں کہ اللہ ہی صرف آقا ہے، اور اللہ ہی بہتر آقا ہے، اور اللہ ہی مددگار ہے۔ جب اللہ کا ہی دشمنی مول لے لی، جب اللہ کو ہی، اللہ کی نافرمانی کو ہی اپنے ذمہ لازم کر لیا، تو سوچ لیں اللہ کے علاوہ نہ کوئی آقا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے۔ چاہے جتنا بھی یہ دوسروں کی پوجا کر لیں، عبادتیں کر لیں، بدعات کر لیں، مدد کی ہم سب محتاج ہیں، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم دائم رکھے، توحید پہ موت نصیب فرمائے، ہمیں اللہ کی دوستی بھی نصیب ہو، ہمیں اللہ کی مددگار ہونا بھی نصیب ہو۔ اس لیے فرمایا نا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ولی اور شفیع نہیں ہوگا، ولی نہیں ہوگا، نصیر نہیں ہوگا، یعنی مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دوستی نصیب فرمائے۔ ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریۃ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔